अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद कि आप सब करीन आफियत होंगे। आज हम आप लोगों के सामने मंसूबात की एक अहम कड़ी ज़ुल्हाल से मुताल्लिक़ बात करेंगे। हाल से मुताल्लिक़ है ज़ुल्हाल, मंसूबात में से असल हाल है, लेकिन हाल को हम उसी वक्त मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं जबकि हम ज़ुल्हाल को समझें, ताकि दोनों को समझने के बाद हमारे लिए इस्तेमाल करना हमारे लिए। गुज़श्ता दिनों मैंने आपके सामने हाल के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ की थी और बताया था कि हाल के लिए 4 शर्तें हैं। नंबर 1, हाल सिफ़त का सेगा होना चाहिए और सिफ़त के सेगों से मुराद इस्म फ़ाइल या इस्म मफ़ऊल है। नंबर 2, हाल फ़ज़ला हो, ज़ायद हो, और मैंने इसी ज़िम्न में बताया था कि एक चीज़ फ़ज़ला है और एक चीज़ उम्दा है। उम्दा असल को कहते हैं, सुतून जिसके बग़ैर जुमला हो ही नहीं मुकम्मल, बल्कि जुमले का वजूद ही ना हो पाए, उसको उम्दा कहते हैं। और तीसरी जो शर्त है वो कैफ़ा का जवाब बने, और चौथी शर्त ये है कि हाल नकेरा हो। ये 4 शर्तें हाल होने के लिए ज़रूरी है। कहीं पर आप अगर हाल मस्दर की शक्ल में देखें तो उसको इस नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये 4 शर्तें हैं हाल होने के लिए। एक बार फिर से बोले। नंबर 1, सिफ़त का सेगा हो। सिफ़त के सेगे से मुराद यानी इस्म फ़ाइल हो या इस्म मफ़ऊल हो। नंबर 2, फ़ज़ला हो। नंबर 3, कैफ़ा का जवाब बने। नंबर 4, नकेरा हो, यानी हाल हमेशा नकेरा हुआ करता है। अगर कहीं पर भी हाल अगर आप को मारफा नज़र आवे तो उसको नकेरे की तावील में कर लिया जाएगा। आज मैं आपके सामने ज़ुल्हाल से मुताल्लिक़ बहस करूँगा। ज़ुल्हाल या तो फ़ाइल होता है या मफ़ऊल होता है। ज़ुल्हाल या तो फ़ाइल होगा या मफ़ऊल होगा। इसी ज़ुल्हाल की कैफ़ियत और हैअत बयान करने के लिए हाल को लाया जाता है। ज़ुल्हाल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़ुल्हाल या तो फ़ाइल होगा या मफ़ऊल होगा। इसी ज़ुल्हाल यानी फ़ाइल या मफ़ऊल की हैअत या कैफ़ियत बयान करने के लिए हाल को लाया जाता है। जिस तरह से आपने हाल के लिए शर्तें पढ़ी हैं, वैसे ही ज़ुल्हाल के लिए भी कुछ शराइत हैं। नंबर 1, ज़ुल्हाल या तो मारफा होगा। नंबर 2, ज़ुल्हाल अगर मारफा नहीं है तो उसको नकरे मखसूसा होना ज़रूरी है। मैं अभी तफसीर बयान करूँगा। नंबर 3, अगर ज़ुल्हाल नकरे मखसूसा नहीं है तो उस नकेरे में तामीम होनी चाहिए, वह नकेरा बिल्कुल आम होना चाहिए। नंबर 4, अगर ये तीनों चीज़ें न पाई जाएं, यानी ज़ुल्हाल अगर मारफा न हो या नकरे मखसूसा न हो या ज़ुल्हाल में तामीम न हो, अगर ये तीनों चीज़ें न पाए जाएं तो उस सूरत में ज़ुल्हाल को हाल के बाद लाया जाएगा, हाल को मुक़द्दम कर दिया जाएगा और ज़ुल्हाल को मुअख्खर कर दिया जाएगा। सबसे पहले
میں نے بتایا کہ ذوالحال معرفہ ہونا چاہیے. جیسے قرآن نے کہا خش عن ابصارهم یخرجون، خش عن ابصارهم یخرجون. اس مثال میں خش عن یہ حال بن رہا ہے، خش عن یہ حال بن رہا ہے، اور یخرجون میں ہم ضمیر ہے، وہ ہم ضمیر ذوالحال بن رہی ہے. یخرجون میں ہم ضمیر ہے، اور سب سے مضبوط معرفہ وہ ضمیر ہوا کرتی ہے. تو ہم ضمیر یہ ذوالحال ہے، اور خش عن جو نکرہ ہے وہ ہم ضمیر کی کیفیت اور ہیئت بیان کر رہا ہے. نمبر 2، اگر ذوالحال معرفہ نہ ہو تو کم از کم ذوالحال نکرے مخصوصہ ہو. نکرے مخصوصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکرے کی صفت لائی جائے، نکرے کی صفت لائی جائے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے رجل، یہ نکرہ ہے، آپ کہیں گے رجل مجتہد، مجتہد نے رجل کو مخصوص کر دیا. قلم، کوئی بھی قلم مراد لے سکتے ہیں آپ، یہاں کوئی بھی قلم مراد ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے قلم ثمین، ایک قیمتی قلم، تو یہاں پر مخاطبین سمجھ جائیں گے کہ جتنے قلم یہاں پر پڑے ہیں ان تمام قلموں میں جو سب سے قیمتی قلم ہے وہی مراد ہے. تو قلم ثمین. ولدن کے معنی لڑکے کے آتے ہیں، ایک لڑکا. اگر میں کہوں گا جاء ولدن، ایک لڑکا آیا، اس سے ہمارا مخاطب میری بات نہیں سمجھے گا، آخر وہ لڑکا کون ہے. اگر میں کہہ دوں جاء ولد مجتہد، ایک محنتی لڑکا آیا، پورے مدرسے میں یا پورے درجے میں 10 طلبہ ہیں، 10 طلبہ میں سے ایک طالب علم ایسا ہے جو محنتی ہے، تو مخاطب میرا سمجھ جائے گا یہاں پر مراد وہ طالب علم ہے جو محنتی ہے. تو کہا جائے گا جاء ولد مجتہد. اس لفظ مستہد نے اس ولد کو مخصوص کر دیا، تمام طلبہ میں سے اس طالب علم کو ممتاز کر دیا، لہذا اب یہ نکرے مخصوصہ ہو گیا. اگر ذوالحال نکرے مخصوصہ نہ ہو، ذوالحال معرفہ نہ ہو، اور ذوالحال نکرے مخصوصہ نہ ہو، تو ذوالحال کے لیے تعمیم ہونا ضروری ہے. یعنی ذوالحال کے لیے، ذوالحال میں اتنی عمومیت پائی جائے، اتنی عمومیت پائی جائے کہ وہ خاص کے درجے میں آ جاوے. تو اگر کسی بھی نکرے کو عام بنانا ہو، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس نکرے سے پہلے حرف نفی لے آئیں یا حرف استفہام لے آئیں. جیسے ارجل، جیسے قلم، جیسے ما رجل، جیسے ما ولد. اس لفظ ما جو نافیہ ہے اور اس لفظ جو استفہامیہ ہے، اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اس اسم میں عمومیت پائی جاتی ہے، اس عمومیت کی بنیاد پر وہ خاص کے درجے میں وہ اسم آ جاتا ہے. جیسا قرآن نے کہا، میں نے تخصیص کی مثال نہیں دی جو کہ قرآن کی روشنی میں صاحب کتاب نے پیش کیا. فی 4 ایام سواء للسائلین، فی 4 ایام سواء للسائلین. یہاں پر دیکھیں گے اس مثال میں فی 4 ایام، فی 4 ایام سواء للسائلین. فی 4، یہ 4 جو ہے یہ نکرہ ہے اور یہ ذوالحال بن رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ذوالحال کے لیے یا تو معرفہ ہونا ضروری ہے یا یہ کہ نکرہ مخصوصہ ہونا ضروری ہے. یہاں پر فی 4 ایام میں 4 کی اضافت ہو رہی ہے ایام کی طرف. اس اضافت کی بنیاد پر جو اسم پہلے نکرہ تھا، مطلق نکرہ تھا، اب اضافت کی بنیاد پر وہ اسم نکرہ مخصوصہ میں آ گیا. 4 ایام،
اگر صرف آپ اربع کہیں گے تو یہ نکرہ رہے گا، لیکن اربع کی اضافت جب ایام کی طرف ہو جائے یہ نکرہ مخصوصہ۔ میں آپ کو اسی ضمن میں یہ بھی بات بتا دوں کہ اضافت سے یا تو تعریف کا فائدہ ملتا ہے یا تخصیص کا فائدہ ملتا ہے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو تعریف کا فائدہ ملتا ہے، جیسے قلم بکرن، قلم نکرہ تھا، قلم کی اضافت بکر کی طرف کی جا رہی ہے، جو بکر معرفہ ہے، اب یہ قلم معرفہ ہو گیا۔ اس اضافت سے اضافت تعریف یعنی معرفے کا فائدہ مل رہا ہے۔ اور اگر قلم رجل بولتے ہیں، رجل نکرہ ہے، جب اضافت نکرے کی طرف ہوتی ہے اس اضافت سے تخصیص کا فائدہ ملتا ہے، یعنی یہ قلم اب مخصوص ہو گیا۔ پہلے یہ قلم نکرہ تھا، کس کا قلم؟ انکسر القلم یا انکسر قلم، ایک قلم ٹوٹ گیا، نہیں سمجھ پائیں کس کا قلم ٹوٹا، لیکن کہہ دیا جائے انکسر قلم رجل۔ اب یہاں پر ہمارے کلاس میں یا یہاں پر اگر مرد کے علاوہ لڑکی بھی ہے تو اگر میں نے کہہ دیا انکسر قلم رجل تو مخاطب سمجھ لے گا یہ قلم کسی مرد کا ٹوٹا ہے، کسی لڑکی کا یا کسی زن کا نہیں ٹوٹا ہے۔ تو اس سے یہ قلم مخصوص کے درجے میں یعنی خاص کے درجے میں آ گیا۔ اب کسی کا بھی ذہن عام کے درجے میں نہیں جائے گا کہ اب یہ قلم مرد کا ہے یا عورت کا ہے، بلکہ ہم نے جب رجل کر دیا، رجل کہہ دیا، سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ قلم کیا ہے، کسی انسان مرد کا قلم ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، اربعہ کی اضافت ایام کی طرف ہو رہی ہے، ایام نکرہ ہے، اور نکرے کی طرف جب اضافت ہوتی ہے اس اضافت سے تخصیص کا فائدہ، یعنی یہ کہ وہ نکرہ مخصوص ہو جاتا ہے، اور سواء یہ حال بن رہا ہے اس مثال میں۔ تعمیم وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ قریہ جو ہے اس مثال میں یہ ذوالحال ہے، اس مثال میں قریہ ذوالحال ہے، اور لہا منذرون یہ حال ہے، لہا منذرون یہ حال ہے اور قریہ ذوالحال ہے۔ قریہ نکرہ ہے اور نکرہ ذوالحال واقع ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نکرے میں عمومیت پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس قریہ سے پہلے لفظ ما کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ کوئی بھی اسم نکرہ ما کے بعد آتا ہے اس اسم نکرے میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر، عمومیت کی بنیاد پر وہ نکرہ خاص کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، اگر ذوالحال نہ معرفہ ہو، ذوالحال نہ نکرہ مخصوصہ ہو، ذوالحال نہ اس میں عمومیت پائی جا رہی ہو، تو ایک تیسری شکل بنتی ہے، ایک چوتھی شکل آتی ہے کہ ذوالحال نکرہ ہو، یعنی مطلق نکرہ ہو۔ تو ذوالحال میں نکرہ ہوتا ہے اور حال میں نکرہ ہو تو قاری کو سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ مثلا اگر میں کہوں رأیت رجلا قائما، رأیت رجلا قائما، قاری پریشان ہوگا کہ رجلن کو ذوالحال بنائیں یا موصوف بنائیں، حالانکہ میں یعنی اگر ایک مصنف مراد لے رہا ہو وہاں پر رجل ذوالحال ہے اور قائم یہ حال ہے، لیکن ایک جو پڑھنے والا ہوگا، جو قاری عبارت خوانی کرنے والا ہوگا، وہ اس بات میں تفریق نہیں کر سکتا ہے، وہ اس بات پر اصرار کرے گا کہ اس مثال میں رأیت رجلا قائما میں رجل کو ہم موصوف بنائیں گے اور قائم کو ہم صفت بنائیں گے، حالانکہ مصنف نے یا صاحب عبارت نے یہاں پر رجل کو ذوالحال بنایا ہے اور قائم کو حال بنایا ہے۔ اس التباس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ذوالحال کو مؤخر کرو اور حال کو مقدم کرو۔ مثلا رأیت قائما رجلا، رأیت قائما رجلا، اب سمجھ لیا جائے گا قائما یہ حال ہے اور رجلا یہ ذوالحال ہے۔ اگر آپ مقدم نہیں کریں گے یہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ جاء رجل قائما، یہاں پر کوئی التباس پیدا نہیں ہو رہا ہے، جاء رجل قائما ایک شخص آیا، یا جاء رجل ماشیا ایک شخص آیا،
چلتے چلتے، یہاں پر التباس پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ جب ذوالحال حالت رفعی میں ہو تو التباس پیدا نہیں ہوگا، لیکن جب ذوالحال حالت نصبی میں ہو تو وہاں التباس پیدا ہوگا۔ رأیت رجلا ضربت رجلا مشدودا، میں نے ایک آدمی کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ تو رجلا یہ موصوف بھی بن سکتا ہے اور یہ ذوالحال بھی بن سکتا ہے، لہذا اس التباس کو دور کرنے کے لیے لازم ہوگا کہ رجل کو مؤخر کر دیا جائے، یعنی ذوالحال کو مؤخر کر دیا جائے اور حال کو مقدم کر دیا جائے۔ چنانچہ جملہ یوں بولا جائے گا ضربت رجلا ضربت مشدودا رجلا، ضربت مشدودا رجلا۔ خلاصہ آج کے درس میں یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال چار چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتا ہے، چار باتوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ نمبر ایک، ذوالحال کے لیے ضروری ہے یا تو وہ معرفہ ہو۔ نمبر دو، ذوالحال کے لیے ضروری ہے اگر وہ معرفہ نہ ہو تو نکرہ مخصوصہ ہو، اور نکرہ مخصوصہ کے بارے میں نے بتایا کسی بھی نکرے کی اضافت جب نکرے کی طرف کریں گے تو تخصیص کا فائدہ مل جائے گا۔ اگر ذوالحال نکرہ مخصوصہ بھی نہ ہو تو ذوالحال میں عمومیت پیدا ہونی چاہیے، اور عمومیت پیدا کرنے کے لیے نکرے سے پہلے حرف نفی لائیں یا حرف استفہام لائیں۔ اگر تینوں باتوں میں سے کوئی نہ ہو تو ایسے موقع پر لازم ہوتا ہے کہ ذوالحال کو مؤخر کر دیا جائے اور حال کو مقدم کر دیا جائے۔ تو حال کے لیے بھی چار شرطیں پڑھی ہم نے، اور ذوالحال کے لیے بھی چار باتوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی نکلتا ہے۔ اللہ ہمیں یاد کرنے کی اور سمجھنے کی اور دور تک اس کو فارورڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔